बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। आज की अहम स्टोरी ये है कि क्या मुल्क में सदारती निज़ाम लाया जा रहा है। ये कल की पूरे टीवी चैनल के ऊपर एक खबर चली है जिस पर डिस्कस हो रही है। क्या ये जो हमारा यहाँ पार्लिमानी निज़ाम है फेल हो चुका है, क्या ये बिल्कुल अवामी कोई मसाइल हैं हल करने में नाकाम हो चुका है, या ये विरासती जमहूरियत की वजह से नाकाम हो गया है, या पाकिस्तान में जब इलेक्शन से छोटे छोटे ग्रुप जो हैं वो आप देखा कि पावर को बैलेंस करते हैं और फिर वो बेनिफिट्स लेते हैं, उनके ऊपर बेशक फ्रॉड चोरी चकारी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हों, वो छोटी सी अददी अक्सरियत के साथ बड़ी पार्टियों के साथ मिलकर हुकूमत बना लेते हैं। मतलब ये है कि अवामी मसाइल वहाँ के वहाँ ही रहते हैं और वही रिप्लेस होती रहती हैं पार्टियाँ। इस पर हम बात करेंगे। और ये है कि क्या आसिफ अली जरदारी जो हैं वो पंजाब में उन्होंने जो काफली अवामी तहरीक मौलाना फजल रहमान के साथ मिल के गेम कर रहे हैं, क्या पंजाब को वो फतेह कर सकेंगे। और सदारती निज़ाम के मतलब मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि ये निज़ाम हमारी लाशों के ऊपर से ही गुजर के लाया जा सकेगा। और बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा है कि इससे पाकिस्तान टूट जाएगा। यानी ये आज के मौजूद हैं। ब्रिगेडियर गजनफर सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और राना मोहम्मद अरशद साहब हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और शहजादा आलमगीर साहब सीनियर तजिया का इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। जी राना साहब, सदारती निज़ाम जो है वो उसकी गूंज आ रही है कि सदारती निज़ाम मुल्क में लाया जा रहा है, क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि सदारती निज़ाम जो है ये इसकी ज़रूरत नहीं। जमहूरियत और पार्लिमानी सिस्टम को में बेहतरी लाने की जिस जगह पे ज़रूरत है वहाँ पर कौमी इत्तेफाक होना चाहिए। जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनका जो रोल मैं देखता हूँ बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, अगर शुमाली वज़ीरिस्तान का इशू हो तो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद हम अपोजिशन, गवर्नमेंट और अस्करी लीडरशिप इकट्ठे बैठते हैं और चंद हफ्ते पहले भी बैठे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें मैं किसी एक पार्टी को मोरल इल्ज़ाम नहीं ठहराता। मैं समझता हूँ कि हमारे द्वार में भी हमसे मिस्टेक कई हो जाती थी तो फिर उसका रिव्यू होता है। आपने कहा कि लोगों को बैठ के फैसला करना चाहिए, मुंतखब लोगों को, ये कहा आपने। लेकिन यहाँ पार्टियों के सरबराह फैसला करते हैं, पार्टी की राय नहीं ली जाती। नहीं, ये आपकी राय अपनी जगह पे है। पार्टियों के लीडरशिप के फैसले जो होते हैं वो विद इन पार्टीज ही होते हैं और हर पार्टी की अपनी लीडरशिप है। लेकिन माई पॉइंट इज कि इसको पार्लियामेंट में भी डिस्कस होना चाहिए। और जैसे चंद दिन पहले या चंद हफ्ते पहले अस्करी लीडरशिप जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, DGISI थे और तमाम पार्लियामानी पार्टीज के हेड्स थे, और अगर नहीं थे तो इमरान खान साहब नहीं थे, इसमें स्पीकर भी थे। मैं समझता हूं कि इन चीज़ों को टेकअप करना चाहिए। जैसे आज एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने सेनेट में H नायक साहब जो है उन्होंने अदालती निज़ाम के मतलब अपना एक रिटन डॉक्यूमेंट्स दिया है और जो चेयरमैन सेनेट ने उसको कंसर्न स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया है जज की पोस्टिंग और जज की तैनाती और सीनियरिटी और को देखने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है ये पार्लियामेंटी जो निज़ाम है इसको मजबूत करना चाहिए। जहाँ इसमें मैं समझता हूँ कि खामी है उसको देखना चाहिए। ठीक। और ये मौजूदा जो भी गवर्नमेंट होती है उसको ने टेकअप करना होता है और सबको ऑन बोर्ड लेना होता है और फिर वहाँ पर डिस्कशन होती है। जैसे हमारे दौर में मियाँ नवाज़ साहब जब पार्लियामानी जो इलेक्शन रिफॉर्म्स थी, जो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई जिसमें कुछ 70 के करीब मीटिंग्स हुई और वो पार्लियामानी मीटिंग्स के जो मेंबरान थे उनकी डिस्कशन के बाद फिर उसको पार्लियामेंट ने टेकअप किया। ठीक। ब्रिट साहब कहते हैं कि ऑल द रूल्स आर मेड फॉर द पीपल। कोई कानून ऐसा नहीं कि मसराय कुरान पाक और हदीस के कि कोई बदला ना जा सके। ये मुल्क के मसाइल हल करने में कतन नाकाम हो चुका है। छोटी छोटी पार्टियाँ मिल के एक हुकूमत बना लेती हैं, फिर ब्लैकमेल करती रहती हैं, दूसरी पार्टी काम नहीं करने देती, सारा पीरियड गुजर जाता है, वहाँ वहीं के वहीं है, वहाँ का पुराना पाकिस्तान आज का पाकिस्तान।
کیا یہ جمہوری نظام جو ہے پارلیمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں ناکام ہو چکا ہے؟ پہلی بات یہ بات شاہد صاحب کہ کوئی نظام ان اٹ سیلف خراب نہیں ہوتا. میں اس تھیسس کا حامی ہوں. سارے نظام اگر آپ دیکھ لیں، جمہوریت دنیا کے کتنے ممالک میں چل رہی ہے اور کتنی اپوزیشن پہ چلتی ہے. ابھی امریکہ میں آپ دیکھیں، اتنا بڑا ملک، ہم سے تو زیادہ ہی پڑھا لکھا ملک ہے، وہاں پہ ٹرمپ کی کتنی اپوزیشن، ٹرمپ نے کس طرح بائیڈن کو کیا چیزیں ہوئی، لیکن ایک سسٹم چلتا رہا. کیونکہ سسٹم کو چلانے کے لیے جو پولیٹیکل لیڈرشپ کے علاوہ جو ایڈمنسٹریٹو مشینری ہوتی ہے اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور ایڈمنسٹریٹو مشینری کی کولیبوریشن ہوتی ہے جس کے ذریعے سسٹم چلتا ہے. جب سسٹم نہیں چلتا تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کے اندر کہیں نہ کہیں یا تو ڈی جنریشن آئی ہے یا آپ کے سسٹم کے اندر کہیں نہ کہیں ڈیفیکٹ. اب وہ جو غلطیاں یا وہ جو ڈیفیکٹس ہیں یا جو اس کے اندر جو کمزوریاں ہیں یا اس کے اندر جو کمزوریاں کریٹ کی گئی ہیں وہ ان کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اور کمزوریاں کس وقت کریٹ ہوتی ہیں؟ کیسے ٹھیک کی جائیں؟ کیونکہ پولیٹیکل دیکھیے پارٹی نا، آج ابھی دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. رانا صاحب نے مثال دی آج کی، میں نے بھی وہ ان کا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ان کا میں نے کلپ سنا. انہوں نے کہا، انہوں نے پریکٹیکل ایک واقعہ میں، ہر طرح کے پتہ نہیں کتنے واقعے پاکستان میں ہوں گے. آپ دوسری بات، آپ ایک کو میں بہت چھوٹی سی بات آپ بتاتا ہوں. ہم ایک دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں نا، پچھلے کتنے عرصے سے لڑ رہے ہیں. آپ نے اس کے مطابق جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہماری پارلیمنٹ کو بتانے، آج سے نہیں، پچھلی حکومت سے لے کے آج تک، ایون جنرل مشرف کے زمانے سے لے کے آج، کیا ہم نے وہ بنائے؟ ہم نے تو 1804 کا جو وہ تھا ایکٹ جو تھا اس کو قانون شہادت دے کے اس کے اوپر ٹھپا لگایا تو اس کو ایشو کر، جو ٹیلی نہیں کرتا آج کل کی ریالٹی سے. تو بات یہ ہے کہ سسٹم کو چلایا جاتا ہے رولز اینڈ ریگولیشنز کے ایمبٹ میں. اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کوئی اور نظام لے آئیں گے تو اس کے اندر لوگ یہاں ملک میں تو یہ ہوتا ہے کہ پارٹیوں کے جو سربراہ ہیں نا وہ پرائیویٹ لمیٹڈ میں آپ سے یہی یاد کروں، وہ پرائیویٹ لمیٹڈ فرم ختم کرنے کی ضرورت ہے. کیسے کریں؟ وہ ہو سکتا ہے پارٹی کے اندر اگر آپ ڈفرینس آف اوپینین اپنی لیڈرشپ سے پیدا کریں اور ڈیبیٹ کریں. پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت جو سربراہ ہے اس کی بات کو اگر نگیٹ کیا جائے گا، ووٹ دیا سربراہ جائے کی گا. بھی سوچ پھر چینج ہونی چاہیے نا. ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے ہر چیز کے بارے میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے. مطلب ہے آپ جب کسی چیز کو پریزنٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک جو آپ نے نا ہر پارٹی کے اندر کوئی پارلیمنٹری کمیٹی ہوتی ہے، کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی، کوئی اسٹیئرنگ کمیٹی ہوتی ہے، کوئی تھنکنگ کمیٹی ہوتی ہے، کوئی کانسیپچول کمیٹی، بجائے اس کے کہ ایک شخص فیصلہ کرے. جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ آصف علی زرداری صاحب کرے. ابھی ایک پول ہوا ہے، میں اس کا رزلٹ کل پڑھ رہا تھا، آپ کے کسی اخبار میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا. اس نے کیٹیگوریکلی یہ بتا دیا ہے کہ پول کا رزلٹ ہے کہ پی ایم ایل این از 29%، پی ٹی آئی از 28%. اور پنجاب میں یا اس میں اپنا جو یہ ہے پی پی وہ کہیں کھڑی نہیں ہوتی ہے، این پی کہیں کھڑی نہیں ہوتی. میرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سسٹم کو خود خراب کیا، ہم نے سسٹم کو خود کرپٹ نہیں. کیا. پھر اس کا مطلب قانون سازی اگر نہیں ہوتی تو کہ سپریم کورٹ میں کیس کیا جائے، قانون سازی ہو نہیں سکتی. سر سپریم کورٹ کے متعلق تو آج آپ کے ان سینیٹر نے کہا کہ آپ کا کورٹ کا ہی قانون ٹھیک نہیں ہے اینڈ یو آر گوئنگ ٹو اے ڈیبیکل. اٹ از ایبسولوٹلی رائٹ. اس سے کہا ہے اس لیے کہ آپ جاپان کا 2 منظر اب اس کو کس نے ٹھیک، آپ عدالتی سے، پاکستان کی عدالت کیوں 120ویں نمبر میں 144، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے اس کی کلازز دی ہیں کہ آپ کے یہاں فیصلے کتنے ہوتے ہیں، آپ کے یہاں پیمنٹس کتنی ہیں. اب اس کو دنیا کو آپ چیک کر سکتے ہیں. دنیا نے تو ریالٹی بیس کرنی ہے نا. اگر کوئی چیز ریالٹی بیسڈ آئے تو اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ریفارم کس طرح ہوگی؟ وہ ریفارم ہوگی اگر آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور ایڈمنسٹریٹو مشینری جو بھی ہے وہ اس کے درمیان ایک تال میل موجود ہے. جو پارلیمنٹ میں فیصلے ہوتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن رولز اینڈ ریگولیشن کے ذریعے آپ. اور ایک سب سے بڑی بات میں کہوں گا کہ اس کے بہتر اگر جمہوریت چلا وہ یہ ہے کہ اٹ شوڈ ناٹ بی اے ون مین شو، اٹ شوڈ بی اے پارٹی شو. اگر ون مین شو رکھیں گے تو آپ کا کوئی بھی سسٹم ہوگا اس کو اسی طرح کرپٹ ہوگا، اسی طرح خراب ہوگا، لوگ اسی طرح اس کو ایکسپلائٹ کریں گے اور اس ایکسپلائٹیشن کے ذریعے پھر ہر آدمی اس کے اندر اپنا حصہ ڈال دے گا. آوازیں تو اٹھ رہی ہیں اور آپ کے فائدے کے لیے اٹھ رہی ہیں. کیونکہ یہ آپ مانیں یا نہ مانیں، سیاسی پارٹیوں میں جو لوگ منتخب بھی ہوتے ہیں ان کو ٹکٹیں بھی دینی ہوتی ہیں. ان کے سربراہ نے، پارٹی کے سربراہ نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں مجھے بتا دیجیے کون سے بندے اپنے رشتہ داروں کے علاوہ غلام ہوتے ہیں. اس طرح پیپل پارٹی نون لیگ میں ویسے ہی اور پی ٹی آئی میں ویسے ہی ہے. تو وہ فیصلہ تو کر کے اٹھتے ہیں، ٹکٹ کسی کو دیں یا نہ دیں. اگر ریفارمز ہوتی ہیں تو آپ کو بھی تو فائدہ ہے کہ کوئی کبھی چانس بن سکتا ہے کہ ورکر بھی کوئی وزیر اعظم بن جائے. بادشاہ صاحب، آپ کا یہ پوائنٹ کے اوپر آپ خود بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح برگیڈیئر صاحب نے روشنی ڈالی، بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں. میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے
ایک گورنمنٹ ادارہ ہوتا ہے جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں, وہاں پر بھی ایک میکانزم ہوتا ہے, ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ, چیئرمین, ڈی جی, اس کو فالو کرنا ہوتا ہے لیکن ود ان پیرامیٹر. اور میں بھی یہ عرض کروں گا کہ جو آپ کا پارٹی ایکٹ ہے اس میں جو رولز ڈیفائن ہو چکے ہیں ان کا ہی ان کی ہی کے انڈر رہتے ہوئے تمام ایشوز کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے. یہ میں ضرور عرض کروں گا, کیونکہ میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں اپنی CWC کا ممبر ہوں 99 سے. ایشو یہ ہے کہ جب میٹنگ ہوتی ہے تو وہاں پر ہر جو ممبر ہوتا ہے وہ اپنی سینیارٹی, اپنی عقل کے مطابق وہاں پر اپنا رول پلے کرنے کے لیے اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے. پھر ایک رائے بنتی ہے, جو رائے اکثریتی رائے ہوتی ہے اس کو ہی مد نظر رکھا جاتا ہے. کوئی بھی پارٹی کا جو سربراہ ہوتا ہے, آپ دیکھیں کہ پارٹی سربراہ کے اوپر ایلیگیشن لگ جاتے ہیں, یہاں 10 سال جیلیں بھگت لیتے ہیں زرداری صاحب اور میاں نواز شریف بھگت لیتے ہیں. پارٹی کیوں فیصلہ نہیں کرتے کہ کسی بندے کو درمیان میں سے لا کے کھڑا کیا جائے, وہ چلائے پارٹی, جب وہ ٹھیک ہو جائے تو صحیح ہے. نہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں. دیکھیں نا جی, جب میاں نواز شریف صاحب کا جو جولائی 2017 میں کورٹ نے فیصلہ کیا, اس کو آن کیا گیا, تو اس کے نتیجے میں ایک پولیٹیکل ورکر شاہ خاقان عباسی صاحب جو ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک پڑھے لکھے بیک گراؤنڈ فیملی سے ان کا تعلق تھا, ان کو پرائم منسٹر لگایا گیا. اور سب کو پتا تھا کہ شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں, لیکن یہ ایک فیصلہ ہو گیا تھا کہ نہیں, اور 45 دن کے لیے عباسی صاحب کو لگایا گیا تھا. لیکن بعد میں میاں نواز شریف صاحب اور شہباز صاحب اور CWC نے ہی بیٹھ کر فیصلہ کیا تھا کہ نہیں, یہ پورا ٹنور وہ 10 مہینے ہیں 12 وہ مکمل کریں گے. تو ایسا ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ غلام حیدر وحی صاحب جیسے, مجھ جیسے پولیٹیکل ورکر بھی چیف منسٹر بنتے ہیں. پھر میں سمجھتا ہوں کہ ممنون حسین صاحب جیسے جو پولیٹیکل ورکر ہیں وہ بھی ملک کے صدر بنتے ہیں, اور رفیق رجوانہ جیسے ورکر جو ہیں وہ گورنر بنتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مزید بہتری کرنے کی ضرورت ہے, بہتری لانی چاہیے, ریفارمز لانی چاہیے. اور جمہوریت, یہ ایک میں ضرور عرض کروں گا کہ آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جو سینئر ممبرشپ ہوتی ہے, جو CWC کے ممبر ہوتے ہیں, وہ اپنے اپنے ضلعوں میں ان کا ایک رول ہوتا ہے, اور وہ سب مل کر ہی جو پارٹی کے جو میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹڈ MNA MPs ہوتے ہیں وہ خدا نخواستہ کسی ایک سٹی سے تو نہیں آتے. اس لیے اگر اس میں کوئی ریفارمز کی ضرورت ہے تو وہ بھی کی جا سکتی ہے. ہر آخر میں نہیں کہتا, لیکن بہتری آنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری نظام کو مزید امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے, جیسے ڈے بائی ڈے پارلیمنٹ میں امینڈمنٹس آتی بھی ہیں, اور جیسے الیکشن ریفارمز ہیں تو پارٹی ایکٹ میں بھی ریفارمز لانے کی اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ان کو آن بورڈ لیا جا سکتا ہے اداروں کو. بجائے چارٹر آف ڈیموکریسی انہوں نے بنایا, بعد میں پھر انہوں نے ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے کی بات کی اور ٹرینر پورا ہونے نہیں دیا, بس چلتے رہے اور کیسز عدالتوں میں خود کوٹ ٹائی پہن کے جاتے رہے. مسئلہ تو کہنے کا یہ ہے کہ اگر یہ نظام اسی کو ہم چمڑے رہے تو جو پاکستان کی یہ جو سٹیل مل ختم ہو گئی تو اپنی سٹیل ملیں چل گئیں, PIA ختم ہو گیا تو اپنے جہاز چل پڑے, تو یہ لوٹ مار کس طرح ختم ہو سکتی ہے؟ سر ایک تو میں کہتا ہوں میں ساری پارٹی پولیٹیکل پارٹی قابل احترام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے فیصلہ یہ کرنا چاہیے جیسے السلام علیکم لے لوں, کافی دیر سے لائن پر ہمیں پتہ نہیں لگا. شہزاد صاحب السلام علیکم. اقبال شاہد سر بہت شکریہ, کیونکہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آپ لائن پر تھے تو ابھی لڑکے نے بتایا. بہت شکریہ. ذرا بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے ہیں, آتا ہوں آپ کی طرف. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرا خیال سب پارٹیوں کو فیصلہ یہ کرنا چاہیے ایک اسٹاک بلیٹرنگ پہ کہ جی کوئی بھی پارٹی سے کوئی شخص 2 دفعہ سے زیادہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. سیدھی سی بات ہے, سمپل ایز دیٹ. دنیا پوری میں یہی ہوتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا فالو اپ چیز کو آپ نے نہیں, یہ نہیں کہ آپ ایک شخص ہٹا تو اس کا بیٹا آ گیا, بیٹا آتا تو چاچا آ گیا. اٹ شوڈ ناٹ بی اے پولیٹیکل پارٹی, شوڈ ناٹ بی اے فیملی بیسڈ پارٹی. ٹھیک ہے, اس میں مختلف قسم کی کنسنشن ہونی چاہیے. اور پھر آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے, یہ بھی طے کرنا چاہیے. اب پارٹی میں مسلم لیگ نون میں کتنے لیڈر ہیں جو کتنے عرصے سے مسلم لیگ نون میں, اور بڑے بڑے وہ مطلب ہے اپنے اپنے علاقوں میں پیپلز پارٹی میں بڑے بڑے سینئر ہیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ پارٹی کا ہیڈ ایک ہوتا ہے, 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک پارٹی کا الیکٹڈ سربراہ ہوتا ہے, ایک ہر جگہ جا کے پارٹی کا ایک موٹیویٹ یا بیک گراؤنڈ میں ایک شخص. تو آپ کو ان دونوں چیزوں کو ڈیوائڈ کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی چیزوں کو لا اینڈ آرڈر کے مطابق کر لیا
اور تمام چیزوں کو اس بیس پہ لے آئے کہ ہر وہ چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ایک اسکروٹنی سے گزرے گی، اور وہ اسکروٹنی پارٹی کے اندر بھی ہوگی، اور وہ جیسے میں نے آپ نے کہا نا اسکروٹنی دی پارٹی کم اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی. اگر کوئی پروجیکٹ ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں سب سے بڑا علم جو ہے وہ ہے کرپشن کا علم. اس میں صرف یہی نہیں کہ آپ پولیٹیشین کو اٹھا کے رگڑنا، اس کے اندر بہت سارے آپ کے گورنمنٹ فنکشنریز شامل ہیں جو ایکولی انوالوڈ ہیں. اب ان کیسز کو آپ نے کسی لائے عمل تک پہنچا؟ آج تک نہیں پہنچا کوئی کیس آج تک ہمارے یہاں کسی چیز کی. تو آپ نے ایک چیز دیکھیں نا، ہر جگہ پہ آپ کو اپنے کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن کے اندر پارز ہیں، کانسٹیٹیوشن چیزوں کو ڈرائیو کرتا ہے، تو آپ اپنے تمام لاز کو اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق، اور جہاں پہ آپ کو کوئی اس کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں اتنے عرصے سے اب غلط ہو رہا ہے کہ آپ کے ہاں کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی اسمبلی کے اندر. شہزاد صاحب السلام علیکم. سر شہزاد صاحب آپ نے جو کافی دن پہلے خبر بریک کی تھی وہ آخر کار منظر عام پر آ ہی گئی کہ کچھ لوگوں کی کمیٹی بنی ہے، وہ اس کا ڈھانچہ تیار کر رہے ہیں. چونکہ ہمیں ابھی اس کا کنفرمیشن نہیں تھی اس لیے ہم نے پروگرام بھی نہ کیا، تو اب تو ہر سر محفل باتیں ہو رہی ہیں. یہ جو اس وقت پارلیمانی جمہوریت ہے، ظاہر یہ کہتے ہیں جی ایگزیکٹو کمیٹی میں باتیں ہوتی ہیں، آپ بھی ممبر رہے ہیں، اس میں رائے دی جاتی ہے، اکثریتی رائے مانی جاتی ہے. کیا ایسا ہوتا ہے پارلیمانی پارٹیوں میں سوائے وراثت کے؟ جی اقبال شاہد صاحب، میں ابھی برگیڈر صاحب کی بھی گفتگو سن رہا تھا. دیکھیں اب 74 سالہ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے گا کہ جہاں پارلیمانی جمہوریت جو ہے وہ بتدریج جو ہے وہ انحطاط کی طرف جاتی گئی، اور یہاں تک آ گیا کہ خاندان قابض ہو گئے جس طرح برگیڈر صاحب فرما رہے تھے، اور اس کے بعد مافیاز قابض ہو گئے اس پہ، اور اس طرح سے کارٹل بن گئے. اسمبلی میں بھی بڑے بڑے لوگوں کی سرمایہ کاری ہونے لگی، اور اس طرح سے جمہوریت جو ہے بتدریج جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پائی کسی بھی عہد میں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کا زمانہ بھی میں نے دیکھا ہوا ہے کہ جب بھٹو صاحب جو ہے وہ انہوں نے بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بنائی ہوئی تھی، کور کمیٹیاں بنائی ہوئی تھیں، لیکن ہمیشہ فیصلہ جو ہے وہ خود کرتے تھے، اور کبھی بھی جو ہے وہ کمیٹیوں کے فیصلوں کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی. اور پارٹیوں میں اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں پھر ماشاءاللہ آتا ہے، ماشاءاللہ کے بعد پھر دوبارہ جمہوریت بحال ہوتی ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ مورسی سیاست کے باپ کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد جو ہے اس کے بچے، اس کے بعد اس کے بچے. تو میں اس کے خلاف ہمیشہ جنگ لڑی ہے میں نے. لیکن اب سر اس وقت 74 سالہ تاریخ کے بعد جو ہے، اور اس جو ملک جس سطح پہ پہنچ چکا ہے، اس وقت تقاضا ہے کہ اسٹیٹ کرافٹ کو کروٹ دی جائے. اور یہ نظام جو ڈیلیور نہیں کر سکا، اور جس نے خارجہ محاذوں پہ بھی اور داخلی محاذوں پہ بھی ہم نے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ایسی بلکہ عام ضروریات زندگی گندم کھاد تک بھی 18ویں ترمیم کے تحت وہ لوگ سٹور کر کے صوبے بیٹھے رہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پوچھ سکتا ہی نہیں ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ایسے ایسے غلط فیصلے، ایسے ایسے معاملات کیے گئے، اور اس میں نہ تو جو سر آپ کی کیبنٹ ہوتی ہے وہ تو اپنی وزارتوں کو بچانے کے لیے وزیر اعظم کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹیاں ہیں. جب پارٹیوں کے اندر ہی جمہوریت نہیں ہے تو وہ جمہوریت کو کس طرح سے جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ یا جمہوریت نہیں، یہ رانا ارشد صاحب کا یہ خیال صاحب بیٹھے ہوئے سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے، یہ کہتے ہیں جی ایگزیکٹو کمیٹی میں میٹنگیں ہوتی ہیں، تو یہ بات درست ہے کیونکہ میٹنگوں میں کوئی بندہ بات کر سکتا ہے. سر بالکل ہوتی ہیں. ان کی پارٹی میں ذرا جو ہے وہ بریانی اور ساگ گوشت اور قورمے کے ساتھ ہوتی ہیں، ہماری پارٹیوں میں جو ہے وہ ٹی بریک کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ہمیشہ مشاورت کے لیے بلایا جاتا ہے، لیکن وہ صرف ایک سمجھے کہ کیمرے کے آگے بٹھا کے ایک تصویر بنوانی ہوتی ہے کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ جاری ہے. ہم بھی بے نظیر بھٹو کے دور میں جب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بیٹھتے تھے تو اعتزاز احسن جیسے منجے ہوئے سیاستدان وہ بھی جو ہے وہ رائے جو دیتے تھے ان کو بھی جو ہے نظر انداز کر دیا جاتا تھا، اور جو فیصلہ محترمہ بے نظیر بھٹو کرتی تھی وہی آخری فیصلہ ہوتا تھا، اور اس میں ہماری کسی کی بھی مشاورت شامل نہیں ہوتی تھی. اور اگر اس میں کوئی بہتری لانے کے لیے ہم اچھا، آپ کے سابقہ لیڈر نے کہا ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اگر یہ صدارتی نظام لایا گیا تو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے اصلاح کریں کہ بلاول بھٹو میرا لیڈر نہیں ہے، اور نہ وہ بلاول بھٹو ہے. ویسے تو مطلب بلاول بھٹو وہ کہلواتا ہے، رکشوں کے پیچھے بھی F16 لکھا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو جناب بات یہ ہے کہ یہ نظام ڈیلیور نہیں کر پایا،
اس میں آپ دیکھیے کہ جس قدر نقصان اس نظام نے دیا ہے کہ آج لوگ نانے جویں کو ترس رہے ہیں. لوگوں میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اظہار کر سکیں, وہ بات کر سکیں, اور ان کی بنجر آنکھوں میں جتنے خواب یہ بوتے ہیں کنٹینروں پہ چڑھ کے, اسٹیجوں پہ چڑھ کے, اس کے بعد اس خوابوں کی وجہ یہ ہے کہ چلو میں کہتا ہوں ہم اس کے خلاف نہیں بات, کیونکہ آپ کی اوپن ہو رہی ہے کہ آپ کو آزادی ہے. اگر بھی پارلیمانی ہے تو سندھ جو ہے کراچی کیسا تھا 15 20 سال 30 سال پہلے, لاہور کیسا تھا, ٹرانسپورٹ کیسی تھی, ہیلتھ کیسی. یہی لبے لعاب ہے کہ کوئی بھی حکومت ڈیلیور نہیں کر پائی, جمہوری حکومت سو کارڈ. یہاں پہ جو کچھ ہوا کرپشن کا جو چھکے مارے گئے, اس کے بعد جو ہے اب جو چھکے لگ رہے ہیں, اب تو چھکے کیا, اب تو اسٹیڈیم سے پار گیندے جا رہی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ ڈیلیور نہیں کر پایا تو ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو, کیونکہ موجودہ حکومت جو ہے اس کے پاس بھی تو بڑی کم یعنی میجارٹی ہے, اس کو کم میجارٹی ہے, بلیک میل ہوتی ہے. یہ اسلام آباد جو سیکیورٹی ڈائلاگ ہوا ہے وزیر اعظم صاحب کا, جہاں پہ آپ کے ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدیں بھی بیچ دی گئی ہیں. آپ کے ملک کا اسٹیٹ بینک تو بیچا ہی ہے, اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدیں آپ اس کو بغور پڑھیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ معیشت جو ہے اس کی جنگ جیتنا ضروری ہے, باقی سرحدوں کو چھوڑ دیں, ہمارے ایٹمی پروگرام کو چھوڑ دیں. جناب وہ تو زمین ڈیبیٹ آئی نہیں نا, اس کا جواب برگیڈ صاحب دیتے ہیں. ایک منٹ جی, برگیڈ صاحب اس کا جواب دیں. دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں ایک جگہ پہ. معیشت اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے, دفاع اپنی جگہ. معیشت ہوگی تو آپ کا دفاع چلے گا, معیشت ہوگی تو آپ کا پروگرامز بھی چلیں گے. تو کور پوائنٹ تو ہر ملک میں, مطلب سعودی اپنا روس کے ٹوٹنے کی وجوہات کیا تھی؟ روس کے ٹوٹنے کی صرف یہ وجوہات نہیں تھی کہ وہ افغانستان سے واپس چلا گیا تھا, اس کی معیشت بہت زیادہ کھوکھلی ہو گئی تھی. تو آپ کی کور پوائنٹ تو ہے اکانومی, اس میں تو کوئی شک ہونا نہیں چاہیے. لیکن اکانومی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اکانومی ہے تو باقی چیزوں کو آپ نگلیکٹ کر دیں گے. بٹ اکانومی بیسک پوائنٹ اس لیے بنتا ہے کہ اکانومی سے مختلف چیزیں جنریٹ کرتی ہیں. اور اس میں اب جیسے اگر اسٹیٹ بینک کی بات کریں, اسٹیٹ بینک کی دنیا پوری میں ابھی فیڈرل ریزرو کا آپ امریکہ میں لے لیں, اٹ از اے سیلف گورننگ باڈی, اس کے اندر گورنمنٹ کی, اور اب امریکہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ طے کرتے ہیں کہ امریکہ کبھی دیوالیہ ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ جتنا اگر کمپنیاں دیوالیہ ہوں. میں تو امریکہ تو بہت بڑی ملک ہے نا, ویسے ہی آپ کو ایک ہائپوتھیٹیکل مطابق اپنا برطانیہ کو اٹھا کے دیکھ لیں, بہت چھوٹے چھوٹے ممالک. تو لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر گورنمنٹ انٹرونشن مختلف چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بریک کی طرف جانے پر اسی موضوع پر دوبارہ آتے ہیں. شہزاد صاحب ہمارے ساتھ رہیے کہ بریک کی طرف جانا جا رہے ہیں تو اسی موضوع کو ڈسکس کرنا ہے. ناظرین اب لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. رانا صاحب, صورتحال یہ ہے کہ آپ کے مسلم لیگ میں سے 4 بہت سینئر یعنی لیڈروں پر الزام لگا ہے کہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں مقتدر گفتوں سے بات کی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اپنے کو کیس بھگتتے رہے, ہمیں آگے آنے دو, ہم پر شفقت رکھیں. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ 4 لوگ ملے تو وہ بتا دیں نا کہ وہ 4 لوگ کون ہیں اور کن کو ملے ہیں, اور خدا نہ خواستہ سرحد سے دوسری طرف چلے گئے تھے, سرحد کراس کر کے چلے گئے تھے, یا سرحد کے اندر ہی پاکستان کے اندر ہی کچھ اداروں کے لوگوں سے ڈسکشن ہوئی ہے, یا پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر ڈسکشن ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں ہم سب پاکستانی ہیں, اور تمام ادارے جو اسٹیٹ ہیں وہ عوام کے ہیں, اور عوام اور ادارے لازم و ملزوم ہیں. اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز آپس میں لازم و ملزوم. جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی ٹیبل ٹاک ہوتی ہے, اور خدا نہ خواستہ ہماری تو کسی سے جنگ ہے نہیں. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج میں نے سنا ہے وہ کچھ جیلم کا کیا نام تھا, وہ کبھی کافلی کا سپوک پرسن, کبھی وہ پارٹی کا سپوک پرسن, شاید اس کا نام ہے فواد چودھری, فواد, وہ کہہ رہا تھا جی وہ 4 لوگ ملے ہیں. تو صحافیوں نے سوال کیا کہ آپ انفارمیشن میں کہ سنا ہے منسٹر ہیں تو آپ نام بتا دیں, تو وہ ہنس رہا تھا. میں سمجھتا ہوں اسی طرح وہ جو کیا ہے زلفی بخاری صاحب کا دوست جو ہے شہباز گل صاحب, شہباز گل ہوں یا وزراء ہوں, جب کیبنٹ کے وزراء یہ بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے, نہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں, نہ وہ بیڈ گورننس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. صرف وہ انہوں نے باتیں کرنی ہیں اور وہ ایشوز کو کریٹ کرتے ہیں مہنگائی کا پر لوگوں کا توجہ نہ ہو. اور میں دیکھنا آج ہلکے سے آیا ہوں, آپ یقین کریں برگیڈی صاحب, ڈی اے پی کی بوری جو 2500 کی تھی آج 10,300 کی مل رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں رانا ارشد ہو یا کوئی بھی ہو, ہم گورنمنٹ میں تھے تو ہم ذمہ دار بھی تھے,
لیکن ہم یہ بھی کہتے تھے کہ خدا نہ خواستہ ہم کسی ایسے فیل میں مرتکب نہ پائے جائیں. اور ڈی اے پی کا اگر ریٹ 3200 ہے تو 10,000 والا بیچنے والے کسی کی جرت کیسے ہوئی؟ یوریا کی بوری ہمارے دور میں 1250 کی تھی, آج 1780 روپے کی ہے اور مل رہی ہے 2500 کی, اور مل نہیں رہی. پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں یوریا نہیں مل رہی, اور پھر میں سمجھتا ہوں کہتے ہیں کہ یوریا زمیندار زیادہ ڈال رہے ہیں. یقین کریں, آپ کا کیمرہ مین میرے ساتھ چلے جائے ضلع ننکانہ شیخ پورہ میں یا کسی بھی جگہ پہ, گندم کی فصل جو ہے وہ کمزور ہے. پچھلے سال بمبر کراپ ہوئی تھی, اس کے باوجود گندم امپورٹ کی گئی تھی. تو آپ یقین کریں گے 40 یا 35% اس دفعہ گندم کم ہوگی, اور پھر وہ ایک نیا بحران پیدا ہوگا. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو پرسوں پیٹرول مہنگا ہوا ہے, اس پیٹرول کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز نے اپنی مرضی سے کرایوں میں اضافہ کر لیا ہے. آفٹر آل ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی کا بھی کوئی رول ہوتا ہے. وہ سبز منڈی سے لے کر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اکبری منڈی سے چینی 95 روپے میں ملے گی یا 90 میں ملے گی تو پھر وہ 105 110 کی بیچے گا. اگر وہاں یہ 70 روپے دیں تو پھر اس پر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے کہ وہ 80 یا 85 روپے میں دیں. آج ڈالڈا گھی 450 روپے کا ہو چکا ہے, اور جو آپ کا لویا یا جس کو آپ سریا کہتے ہیں وہ 200 روپے کلو, اور جو لوہے کی چادر ہے وہ 280 روپے فی کلو ہو چکی ہے, اور آپ کی سیمنٹ کی بوری 750 کراس کر چکی ہے. پرائم منسٹر صاحب کو توجہ دینی چاہیے, پرائم منسٹر کو ڈیلیور کرنا چاہیے. پوچھتے ہیں شہزاد صاحب, قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں, اور جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ 18ویں ترمیم کی کہ ملک میں گندم کا بحران ہو تو سندھ گندم سپلائی نہیں کرتا, وہاں چوہے کھا جاتے ہیں, اور پھر سب فرٹیلائزر کا بھی ایسا ہے, کوئی کہتا ہے میں گیس پیدا کر رہا ہوں, کوئی کہتا ہے میں کچھ پیدا کر رہا ہوں. اس صدارتی نظام میں یہ وبائیں تو کم کم نہیں ہوں گی نا؟ سر اپنی آواز درست کروائیں ذرا. نہیں آ رہی ہے آپ کی آواز؟ جی آپ کی آواز ذرا کم. اچھا, یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس وقت صوبوں میں مختلف حکومتیں ہوں اور 18ویں ترمیم ہو, اس طرح پھر عوام کو تو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا. یا تو 18ویں ترمیم پر کوئی بات کی جائے, وہ کوئی کرنے کو تیار نہیں, وہ کہتے ہیں ملک ٹوٹ جائے گا, تو دوسری صورت میں مسئلے حل نہیں ہوتے, کیا کیا جائے؟ تو سر اب آپ نے خود ہی, سارے میرے معزز دوست آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ جمہوریت کا جو نظام ہے, یا یہ جو ہمارے لیڈر صاحبان ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں, یہ ڈیلیور نہیں کر پائے, نظام کو نہیں چلا سکے صحیح طریقے سے. جمہوریت کا نظام غلط نہیں ہے, نظام ٹھیک ہے, لیکن چلانے والے جو اوپر قابض ہیں طبقے, وہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے ملک میں رہا معاملہ, اور اب جو ہے تو اب تو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے پنجاب میں. اب نئی اگلے الیکشن کے لیے آپ نے دیکھا کہ کاف لیگ, عوامی تحریک اور پھر مولانا فضل الرحمان مل کے زرداری صاحب, تو کیا لوگوں مسئلے کہاں گئے؟ سارے اسکرپٹ اور قیمت زدہ نظام کو جو ڈیلیور ہی نہیں کر پایا, جو آپ کی جو مین جو ایشوز ہیں ان کو جو ہے وہ نہیں ایڈریس کر پایا, تو پھر چھوڑ دیں اس کو. کیوں اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں؟ عوام کی جان چھوڑ دیں. یہ اسمبلیاں, یہ اللے تللے, یہ ان کے ٹی اے ان کے فنڈز, یہ سارا قوم پہ جو بوجھ ڈالا ہوا ہے, اور پھر بٹھاتے ہیں جب ان کو اسمبلیوں میں, تو کوئی 2/3 میجورٹی کے ساتھ بیٹھتا ہے, پھر بھی ڈیلیور نہیں کر پاتا. کوئی اگر کولیشن گورنمنٹ بناتا ہے, وہ ڈیلیور نہیں کر پاتا. جب آپ کی اسمبلیاں نہ آئین سازی کر رہی ہیں, نہ قانون سازی ہو رہی ہے جو ان کا کام ہے, اور نہ آپ کا ملک جو ہے وہ ایک صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے, تو پھر اس نظام کو چھوڑ دیں. اس کو چھوڑ دینا چاہیے. میں نے تو 2018 کے الیکشن کی بے انتہا مخالفت کی تھی. میں نے کہا جناب یہاں پہ ایک ایسی حکومت لائیں, ٹیکنوکریٹ لائیں, 22 کروڑ میں سے 22 لوگوں کا انتخاب کریں جو صحیح معنوں میں جو ہے وہ دھرتی کے ساتھ جڑے ہوئے اور سن آف دا سائل ہوں, اور صحیح معنوں میں ٹیکنوکریٹس ہوں, اور رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. آتے آپ کی طرف آتے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب. وجہ تو یہاں تو ابھی 1.5 سال رہتا ہے, تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. نیکسٹ 2023 اگر یہی سسٹم رہتا ہے کہ کاف لیگ بھی جو ہے وہ ملے گی, جی زرداری صاحب مل رہے ہیں, عوامی تحریک مل رہی ہے, مولانا فضل الرحمان مل رہے ہیں, پیپل پارٹی مل رہی ہے, مسئلہ یہ کہ گھیرا عوام کا چھوڑنا نہیں. سر ایک تو عوام کی بات کرنا آپ چھوڑ دیں, یہ سسٹم عوام کے لیے ہے نہیں. کوئی بھی حکومت, دس سسٹم از ناٹ فار دی آرڈنری مین. اگر آرڈنری مین کے لیے سسٹم ہوتا تو آپ کو یاد ہے کہ ایک کیولری گراؤنڈ کے باہر ایک اپنا لڑکا قتل ہوا تھا, اس کی ماں نے سپریم کورٹ میں جا کے ہاتھ میں کیس پروسیڈ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, وہ شاہ رخ جو توئی ہے, وہ شاہ رخ وہاں پہ
कराची سندھ میں آپ نے دیکھا کہ وہ جب اس کو پھانسی کی سزا ہوئی وہ اپنا یہ بنا رہا تھا نشان وکٹری کا، آج وہ اسپتال میں پڑا ہوا اور بے تحاشا کیسز ہیں یہاں پہ 20 بندے برآمد ہوئے، 20 بندے برآمد ہوئے. آپ کتنی کیا کیا کل مری میں جو ثانیہ ہوا، پرسوں جو مرجی میں ثانیہ ہوا، اور اس سے پہلے جو اپنا آپ کا ماڈل ٹاؤن میں ثانیہ ہوا تھا. کہاں ہیں وہ ان کے مجرم؟ بتائیں نا مجھے، کوئی جواب دے. پولیٹیکل لیڈرشپ ملک کے بندے مرے ہیں، سر یہ نہیں ہے عوام کے لیے سسٹم. یہاں پہ لوگوں کی کنسنٹریشن نہیں ہے عوام کی، یہ عوام کو مارنا چاہتے ہیں. آج ڈی اے پی کا بران ہے، چینی کا بران ہے، کون ایڈریس کر رہا ہے اس کو؟ اگر ڈی اے پی کا بران ہے تو کی ایک کمیٹی کریٹ نہیں ہو سکتی جو آپ بجائے اس کے کہ آپ اسمبلی میں بیٹھ کے میکنگ ٹیکنگ کریں، وہاں پہ آن دا اسپاٹ کیا روک. لیکن کنسنٹریشن چاہیے، اورینٹیشن کسی لیڈر کی. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، خود جتنی بھی پارٹیوں کی ٹاپ لیڈر، دے آر ناٹ کنسرنڈ ود عوام، کوئی بھی ہے irrespective of the fact. ان کو عوام کا، اگر عوام کا خیال ہو تو 2 ارب کی شادیاں نہ ہو. میری بات یاد رکھیے گا. اگر عوام کا خیال ہو انڈیا سے جوڑے بن کے نہ آئے. ثاقب نثار صاحب کی بیٹی کی بھی شادی ہوئی تھی اور بھی بڑی شادیاں. کس عوام کی بات؟ چھوڑ دیں اس چیز کو. یہ ملک جو ہے اس میں سسٹم کو کرپٹ کر دیا گیا ہے، جان بوجھ کے کرپٹ کیا گیا ہے تاکہ اپنے فائدے اٹھیں، اپنے تلر رہے ہیں، اپنی عیاشیاں رہیں. اور جو پارٹی کے اندر جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، اس کے علاوہ جو ٹیئر کی لیڈرشپ ہے، جو نیچے، وہ لوگ تو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کام چلے، کسی طرح پارٹیسپیٹ کریں، لیکن ان کو پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرنا. آپ پر گڈ سائن سمجھتے ہیں کہ اگر میں سمجھتا ہوں اگر کوئی 4 لیڈر ملے ہیں مسلم لیگ نون کے بالفرض بحال مبینہ طور پر ہی صحیح، میں اس کو انہوں نے جرت کی ہے. We should not discuss that کہ ملے ہیں کہ نہیں ملے. میرا خیال that is the irrelevant. آپ بات کر رہے ہیں سسٹم کی. اگر وہ لوگ ملے ہیں کہ انہوں نے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات کی. بات یہ ہے، بات آپ کا کور پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جو قوم ملک ہے اٹ از فار دا پیپل. آپ مجھے بتا دیں، آج میں آپ سے کہتا ہوں فار دا پیپل کتنے کام ہوئے اسی حکومت میں بھی بتا دیں. چلے ماضی میں نہیں جاتا، اس کا ترجمہ اور کیا ہوا بائی دا پیپل خرید لو، فار دا پیپل دور. بس تو بس یہ جب ترجمے غلط ہیں تو سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے. یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر سکتا آپ کو. یہاں پہ پھر وہی کارٹل آ جائے گا، وہی موروثیت آ جائے گی. ابھی بلاول بھٹو 4 دن ہوئے نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی ملک ٹوٹ جائے گا. شرم نہیں آتی اس کو؟ وہ بھٹو بھی نہیں ہے، زرداری ہے. یار کس طرح یو کین سے دس تھنگ کہ وہ جاوید لطیف صاحب ہیں ان کی پارٹی کے، انہوں نے بھی یہی کہہ دیا. کیا ان لوگوں کو کوئی عقل نہیں ہے؟ یہ بات ہے. جاوید لطیف نے صرف اپنے لیڈر پر غصہ کر کے ملک تک کو، تو پھر اب آپ مجھے بتائیں نا کہ سسٹم کس طرح چلے گا. اب he should have been expelled from the party by میاں نواز شریف. پڑے گا رانا صاحب، سوچنا تو پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی انڈیویجولی طور پر بیان دیتا ہے تو وہ ذمہ دار خود ہے. ہماری پارٹی الحمدللہ پاکستان کے آئین کی بالادستی، افواج پاکستان کے بہادر نوجوان بیٹوں کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ 4 دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لوگ بھی ذمہ دار ہیں سسٹم کے، لیکن 4 دفعہ تو غیر جمہوری حکومتیں بھی آئیں اور تقریباً 34 سال رہے. ایوب خان صاحب کا دور، جنرل یحییٰ صاحب کا دور، جنرل ضیاء صاحب کا دور، پرویز مشرف صاحب کا دور، کاولی کا دور. میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کے لیے نیشنل لیول پر ڈائیلاگ ہونی چاہیے اور ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے جس میں ٹیکنوکریٹ بھی ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ٹیکنوکریٹ بھی آئے جو ملک کے وزیر اعظم بنے، ہینڈ بیگ لے کے آئے اور اسی طرح ہینڈ بیگ لے کے واپس چلے گئے. آج جو اسٹیٹ بینک کے گورنر جنرل ڈاکٹر رضا باکر صاحب ہیں، وہ مجھے بتائیں نا کہ اتنا بڑا سٹیپ لے لیا تو قوم کو یا کہہ رہے ہیں کہ ان کو پوائنٹ بھی ہم کیا کریں گے، بورڈ آف گورنر بھی ہمیں بنائے گا. مجھے اندازہ اس چیز کا. لیکن ٹیکسز پچھلی گورنمنٹ سے بھی زیادہ لیے جا رہے ہیں، گورنمنٹ لے رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہوپفلی اب ہاسپٹلوں میں میڈیسن نہیں مل رہی. انسولین کا انجیکشن جو فری ملتا تھا وہ 1200 روپے کا مل رہا ہے. اور کووڈ کے نام پر آپ دیکھ لیں کہ جو جہاں تک ہوا تھا کہ میرا بیٹا کالج سے چھٹی تھی اور ان کو فرسٹ ڈوز لگی، سیکنڈ ڈوز والی دن چھٹی تھی تو نادرا والے نے ریٹرن دے دیا کہ ڈوز لگ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اور کیا حماقت ہو سکتی ہے. اداروں کو کس طرح مس یوز کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں آئین کو ہاتھ میں لے وہ ذمہ دار ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ پناما میں جو 365 نام تھے میاں نواز شریف صاحب پر تو ایکشن ہوا، تو باقی نام کدھر گئے؟ میں سمجھتا ہوں کسی کے بھی تھے تو ایکشن تو ہونا چاہیے تھا. پھر ہم ریاست مدینہ کا بھی نام لیتے ہیں اور جہاں پر جو رول ہے میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم میں بہتری ہونی چاہیے اور جو اداروں کا رول ہے وہ بھی ایکٹیو اور افیکٹو اور نیوٹرل ہونا چاہیے. نہیں، یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ جب الیکشن ہوں
नंबर वन ये मसले तो हल करने के लिए अगर चाहे तो मौजूद हैं। नंबर वन सबसे पहले अनाउंस किया जाए कि ये मेरी कैबिनेट होगी, पहले बताएं। और दूसरा ये बताएं कि अगर बता भाई इलेक्शन कोई जरूरत नहीं कराने की, वो जो दूसरे नंबर पर है उसे दे दें। मेरा ख्याल है इकबाल साहब जिस तरह बड़े माजरत जिस तरह खानदानों का होल्ड पार्टियों पे खत्म नहीं करेंगे उस वक्त तक आपका सिस्टम ठीक नहीं होगा। जी शहजाद साहब बस ये क्या याद कहते हैं कि रखिए। क्या हल क्या है ये कि खानदान हम corrupt है। नतीजे पर भी तो पहुंचे, हल क्या है? मेरे दोनों फाजिल दोस्त जो हैं उन्होंने खुद ही फैसला कर दिया है कि ये निजाम डिलीवर नहीं कर पाया। जो मेरे दूसरे दोस्त हैं, बरगेडे साहब की बातें बहुत खूबसूरत हैं, हकायक पे मबनी हैं और हर पाकिस्तानी की यही आवाज है और ये हमारी कोई जाती ख्वाहिश नहीं है। लेकिन जब एक निजाम डिलीवर नहीं कर पा रहा, उस पर कब्जा ग्रुपों का कब्जा हो गया है, उस पर खानदानों का कब्जा हो गया, तो उस निजाम को अब स्टेट क्राफ्ट को करवट देने में कोई अर्थ नहीं है। कौमें बड़ी बड़ी कुर्बानियां देती हैं, इसको बदलना जरूरी है ताकि आम आदमी तक जो है वो उसके सम्राट जो लेकिन है, ये जो इस वक्त अयूब खान के तरीकाकार के तहत बीडी सिस्टम में वो प्रेसिडेंट भी बन गए थे, वो भी तो फिर एक खानदानी निजाम के तहत ही चलाते रहे। बस जब तक जो बदलना है तरीका है, मैं कशी बदलो, वरना सागरा महीना बदलने से क्या होगा। मैं ये समझता हूँ कि जब रूल्स एंड रेगुलेशंस बदले। फिर ये है कि कोर्ट्स के जो आज असेंबली में आवाज उठ रही है कि जुडिशरी का सिस्टम ठीक करें। एक आदमी सारी उम्र यानी ये करेंगे ये घी का जो गेम है ना सर, ये अब इसका वक्त निकल चुका है। मुल्क को बचा लें, इसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ही ये कामयाब हो सकता है। 18वीं तरमीम का हथौड़ा इससे हटाएं, इसको वन यूनिट की तरफ फिर से दोबारा लेके जाएं, इसको पाकिस्तान बनाएं, इसको चार चार टुकड़े ना करें कि इधर मेरी मरियम जो है वो महारानी होगी, उधर मेरा बिलावल जो है वो मैंने जरदारी साहब को भी कहा है कि भाई सात खिचड़े भी मिल जाएं तो एक मर्द नहीं बनता। खुदा का वास्ता है, इस मुल्क की जान छोड़ दें। अच्छा इसरार साहब एक मिनट ब्रिगेड साहब बात जरा कर लें। कहना चाह रहा हूँ कि आपका मुस्लिम लीग नून है ना, अरशद साहब, राना साहब, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज या हमजा नवाज, हमजा शहबाज के अलावा राना अरशद साहब क्यों नहीं पार्टी के चेयरमैन बन सकते? मुझे इसका जवाब एतजाज क्यों नहीं बन सकते? एतजाज क्यों नहीं बन सकते? मुझे बताएं, रिप्लाई करें। ये खुद निजाम को Why should the presidentship, the leadership revolve around क्यों सहारा देके बैठे? यूनिवर्सिटी से एजुकेट आके आए? क्यों सहारा देके बैठे? ब्रिगेडियर साहब का पॉइंट बड़ा वैलिड है, लेकिन मेरी पार्टी के जो मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन है वो राजा जफर हक साहब हैं और वो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं। वो तो नहीं, जो ओहदे की बात की जा रही है, एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल है जो पॉलिटिकल वर्कर थे, जो स्टूडेंट लीडर थे, इस्लामी जमीयत तुलबा में थे और उनकी वालदा की एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं अर्ज ये आज पंजाब का सदर राना सनाउल्लाह है, एक वर्कर है। मैं समझता हूं कि डिलीवर करने की बात है। जब मजलिस शूरा थी, चलो किसी भी दौर में थी, तो उनका रोल, उनमें तो यही लोग थे ना, यही चेहरे थे। इसलिए अमेंडमेंट करने के लिए इसको पार्लियामेंट में लाया जाए। इसमें मैं समझता हूँ खुल्लम खुला इस पर और जोर लेकर डायलॉग होने चाहिए, सिस्टम को बेहतर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, मैं पैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, कल एक नए मौजू के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना और अहले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।